इस मुल्क में व्याप्त भ्रष्टाचार के घनघोर अंधेरे में दिखती हुई उम्मीद की किरणों में से एक किरण मौलाना कल्बे रुशैद रिजवी भारत ही नहीं बल्कि भारत से बाहर भी सामाजिक एवं धार्मिक परिवर्तन तथा एकता के प्रतीक माने जाते हैं। भारत में 2010 व 2011 में भ्रष्टाचार व काले धन के विरोध में पैदा हुए इनकलाब में मौलाना के योगदान को तथा देश पर जान देने वाले जज्बे को भुलाया नहीं जा सकता है। कल्बे रुशैद के गले से निकलने वाली आवाज उस अंतिम व्यक्ति की होती है जिसे लूट भी लिया गया है और उसे आह भरने की इजाजत भी नहीं होती। मौलाना कल्बे रुशैद साम्राज्यवादी ताकतों के तूफान के खिलाफ वो जलता हुआ दिया है जो अपने ही जिगर के खून से रोशन है, वह जिसकी लौ मंद तो की जा सकती है लेकिन बुझाई नहीं जा सकती। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। शुरू करता हूँ उस रब जलील के नाम से जो पूरी कायनात का पालने वाला है। सारी दुनिया में जितने लोग अपने मालिक की बात करते हैं, मुझे पता नहीं उन्हें यकीन है कि नहीं, लेकिन मुझे इस बात का यकीन है कि कोई कहीं भी खड़ा हो के जब अपने रब को पुकारता है तो वो एक जो सारी दुनिया का पैदा करने वाला है, वो एक जिसकी आंखों में दिए हुए आंसू का कोई मज़हब नहीं होता और चेहरे पे फैली हुई मुस्कुराहट का कोई धर्म नहीं होता। वो एक कि जिसने इंसान को इतना खूबसूरत बनाया है कि इंसान अगर सिर्फ उस खूबसूरती को बचाने की कोशिश करे और बनाने की कोशिश ना भी करे तो दुनिया में सबसे खूबसूरत कहा जाएगा। मैं माह मुहर्रमुल हराम के हवाले से आस्था चैनल के ज़रिए पूरी दुनिया इंसानियत के लिए हुसैन इंसानियत और हिंदुस्तान के उन्वान से कोशिश करूँगा कि आप तमाम लोगों तक उन बातों के हवाले से गुफ्तगू करूँ कि जिन बातों पर हमारा ध्यान अक्सर होता है और अक्सर नहीं हुआ करता। अदब इंसान की ज़िंदगी को अच्छे से खूबसूरत बना देती है। इल्म इंसान की ज़िंदगी को और निखार देता है। वैसे अल्लाह ने सारी कायनात में हम सबको बनाया है, लेकिन हम सबको बनाने के बाद फ़ख्र भी महसूस किया है। हम सब की ज़िंदगी दूसरी कुदरत की क्रिएशन से इल्म के हवाले से अफजल हो जाती है, चूँकि जानवर जितना खूबसूरत हो, हैवान जितना हिम्मती हो, एनिमल्स जितने पावरफुल हो, लेकिन वो आलिम नहीं होते, और इंसान जितना बदसूरत हो, इंसान जितना काला हो, जितना मोटा हो, जितना भद्दा हो, अगर वो इल्म के ज़ेवर से आरास्ता है वो उतना ही खूबसूरत हुआ करता है। आज के इस तकरीर में हम कोशिश करेंगे ये जानने की कि मज़हब कोई भी हो, लेकिन उस मज़हब में गुनाह को गुनाह की नज़र से देखा जाता है और अच्छे काम को अच्छे काम की नज़र से देखा जाता है। आप ये देखिए कि अगर आप किसी भी मज़हब के इंसान से सवाल करें कि आखिर हम एक ही आदम और एक ही हवा के औलाद हैं, तो सभी इस बात पर हामी भरते हैं। देखिए, हम सारे के सारे इंसान सब एक दूसरे को भाई के नज़रिए से देखें तो ज़िंदगी और फिर दुनिया कितनी खूबसूरत हो जाती है। इस सफ़र में हम देखेंगे कि अलग अलग मज़ाहिब में कुछ चीज़ें ऐसी हैं जो किसी को कबूल नहीं। मसलन शराबखोरी, ये कोई भी मज़हब का मानने वाला हो कहीं कबूल नहीं, क्योंकि ये घरों को तोड़ती है, क्योंकि ये घरेलू हिंसा को बढ़ाती है, क्योंकि ये घरेलू मज़ालिम में इजाफ़ा करती है,
کیونکہ یہ انسان کو انسان نہیں رہنے دیتی، کیونکہ یہ آپ کے ایمان کو ختم کرتی ہے، کیونکہ یہ آستھا کو چوٹ پہنچاتی ہے، کیونکہ یہ آپ کو اتنا گرا دیتی ہے کہ جانور بھی آپ کو دیکھ کے ترس کھاتا ہے۔ مثلاً عیاشی، مثلاً زناکاری، مثلاً غیبت، مثلاً کوئی بھی ایسا گناہ جو ہر مذہب میں گناہ مانا جاتا ہے۔ میں آپ کو بتاؤں کہ دنیا میں جب سے دنیا چل رہی ہے، کبھی نہ کبھی اور کہیں نہ کہیں کسی نہ کسی سماج میں ہر جگہ پر اگر دیکھا جائے تو کوئی نہ کوئی شخص برائی کا پرتیک بن جاتا ہے اور کوئی نہ کوئی انسان اچھائی کا پرتیک بن جاتا ہے۔ یہ بڑی خوبصورت بات ہے اگر ہم اس بات کو ایسے سوچیں کہ ہر انسان اگر سماج میں اپنی ذمہ داری نبھائے، ہر انسان اگر سماج میں بالکل ویسے ہی کام کرے جیسے ایک عاقل کرتا ہے، بالکل ویسے ہی کام کرے جیسے ایک دانشور اور دانا کرتا ہے، بالکل ویسے ہی کام کرے جیسے اس سے امید کی جاتی ہے۔ مثلاً میں آپ کو بتاؤں، کہنے کو اور سمجھنے کو تو سب مانتے ہیں کہ برائی آگ ہوتی ہے اور برائی چنگاری ہوتی ہے، لیکن حقیقت میں اگر ہم دیکھیں تو کہیں نہ کہیں ہم برائی سے سمجھوتا کرتے ہوئے دکھائی دیتے ہیں۔ مجھے انصاف سے بتائیے، اگر کہیں آگ لگ رہی ہو تو ایک پڑھا لکھا انسان کیا کرے گا؟ ایک پڑھا لکھا انسان ہر ممکن کوشش کرے گا آگ کو بجھانے کے لیے۔ وہ یہ نہیں دیکھے گا کہ میرے پاس پانی ہے کہ نہیں، کیونکہ ہر انسان کے پاس اس وقت پانی نہیں ہوتا، اور اگر نہیں ہوتا تو وہ کوشش کرتا ہے ایک ڈول پانی مل جائے اور پھر ایک ڈول سے زیادہ مل جائے اور پھر ایک ڈول سے زیادہ مل جائے، اور وہ پوری کوشش کرتا ہے کہ وہ آگ بجھائی جا سکے۔ جلتی دہکتی آگ کو انسان کی یہ بجھانے کی کوشش بتا رہی ہے کہ انسان بھڑکانے والے کو نہیں کہا جاتا، انسان بھڑکی ہوئی آگ کو بجھانے والے کو کہا جاتا ہے۔ یہ آگ صرف مکان میں نہیں لگی ہے، بلکہ اگر آج ہم دیکھیں تو یہ آگ خود انسان کے اندر بھی لگی ہوئی ہے۔ یہ آگ کبھی مکان کو جلاتی ہے اور کبھی خود انسان کو جلاتی ہے۔ اگر یہ آگ برائی کی ہو تو اچھے انسان کو جلا دیتی ہے، اگر یہ آگ نفرت کی ہو تو محبت کو جلا دیتی ہے، اگر یہ آگ جہالت کی ہو تو پھر سارے قوموں کو جلا کر راکھ کر دیتی ہے۔ یہ آگ صرف مکان میں نہیں لگی کہ جس کے بجھانے والے کو انسان کہا جاتا ہے۔ یہ آگ آج سماج میں ہر طرف لگی ہے۔ کہیں لادینیت کی آگ ہے، کہیں ادھرم کی آگ ہے، کہیں جہالت کی آگ ہے، کہیں ایک نفرت کی آگ ہے، کہیں کسی کو دبانے کی آگ ہے، کہیں کسی سے آگے نکل جانے کی آگ ہے۔ یاد رکھیے گا، انسان وہ ہوتا ہے جو آگ کو بھڑکائے نہیں بلکہ آگ کو بجھائے۔ اور اسی طرح سے سماج میں، چاہے وہ کوئی بھی سماج ہو، ایسے لوگ پائے جاتے ہیں جو اس آگ کو بجھانے کے لیے تیار رہتے ہیں، اور اگر تیار نہ بھی ہوں تو وہ آگ کو جلنے نہیں دیتے، اس کے بجھانے کے لیے کوشش کرتے ہیں۔ اگر ان کے پاس اسباب نہیں بھی ہیں، پاسبلٹی نہیں بھی ہیں، تو بالکل اس انسان کی طرح پریشان رہتے ہیں جو کسی جلتے ہوئے مکان کو اور مکان کی آگ کو بجھانے کے لیے دوسروں سے پانی۔ ہم آج کے اس پروگرام میں ان باتوں پر ذکر کریں گے اور سوچیں گے جن باتوں پر عمومی طور پر، جیسا کہ میں نے پروگرام کے شروع میں کہا، ہم نہیں سوچتے۔ یاد رکھیے، انسان کے لیے سب سے بڑی بات ہے انسان ہونا۔ مجھے یاد آ رہا ہے ہندوستان کے بہت بڑے عالم دین مولانا کلب عابد صاحب مرحوم کا وہ جملہ جو انہوں نے جمعہ کی نماز میں کہا تھا۔ میں بچپن میں جب لکھنؤ میں پڑھا کرتا تھا تو میں نے خود اپنے ان کانوں سے ان کا یہ جملہ سنا تھا کہ میں پہلے انسان ہوں، پھر مسلمان ہوں اور پھر شیعہ ہوں۔ یاد رکھیے گا، جانوروں کے لیے کبھی یہ بحث نہیں ہوتی کہ کس کا مذہب کیا ہے، کس کا عقیدہ کیا ہے اور کس کا آستھا کیا ہے۔ انسانوں کے لیے یہ بحث ہوا کرتی ہے کہ کس کا مذہب کیا ہے، کس کا عقیدہ کیا ہے اور کس کا آستھا کیا ہے۔ یاد رکھیے گا، انسان جب اپنے کردار کو، مجھے ایک بات ذہن میں آئی ہے اور میں چاہوں گا کہ اس کا بھی ذکر کروں۔ بہت سارے لوگ اچھے الفاظ بولتے ہیں،
اچھی بات کرتے ہیں، پر اچھے وہ نہیں جو صرف بات اچھی کرے، اچھے وہ ہیں جو کردار اچھا جئیں، چونکہ اچھا کردار اچھے آدمی اور اچھے انسان کے علاوہ کوئی نہیں جی سکتا۔ میں آپ کو یاد دلانا چاہتا ہوں کہ ہم جب سے بنے ہیں، جب سے انسانیت اس دنیا میں وجود میں آئی ہے، آدم کی ساری اولاد جسمانی فرق رکھ سکتی ہے، ایمانی فرق رکھ سکتی ہے، لیکن انسانیت میں صرف ایک ہی فرق ہے، یا انسان اچھا ہوگا اور یا انسان برا ہوگا۔ جیسا کہ میں نے عرض کیا کہ برے انسان کے بھی پرتیک لوگ مل جاتے ہیں، برائی کے بھی پرتیک مل جاتے ہیں، اور اچھے انسان کچھ ایسے ہوتے ہیں کہ اچھائیاں ان کے نام سے جڑ جاتی ہیں کہ یہ انسان بہت اچھا ہے اور یہ انسان بہت بہتر ہے۔ لوگ یہ بحث نہیں کرتے کہ وہ کس مذہب سے ہے، بحث اس کے ایمان کی نہیں کی جاتی، بحث اس کے اچھے انسان ہونے کی جاتی ہے۔ ان اچھے اور برے لوگوں میں جب سے دنیا بنی ہے تب سے جنگ ہو رہی ہے۔ ویسے میں آپ کو یہ بتا دوں کہ آدمی کا انسان ہونا بڑا مشکل ہے، کیونکہ بڑا مشہور سا شعر ہے کہ سبھی کچھ بن رہا ہے اس ترقی کے زمانے میں، الہی کیا غضب ہے آدمی انسان نہیں بنتا۔ یہ درشاتا ہے اور بیان کرتا ہے کہ آج جو انسانیت کے بھیس میں سماج کے وہ جانور جو صرف آگ جلانا جانتے ہیں، بجھانا نہیں جانتے، ان کی تعداد کچھ بڑھی ہے، لیکن میں اتنا ہی کہنا چاہوں گا کہ کچھ سچے لوگ ایسے ضرور ہیں دنیا میں جن کے سجدوں کی برکت سے جھوٹوں کو بھی روٹی ملا کرتی ہے۔ اگر کوئی زندگی میں کامیاب ہے، اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ اگر وہ جھوٹا ہے تو کامیابی کی وجہ سے اس کے جھوٹ پر پردہ ڈال دیا جائے۔ وقت ہے جہاں انسان کو اپنے درمیان ہونے والی تمام برائیوں کے لیے دروازہ بند کرنا چاہیے۔ وقت ہے جہاں انسان کو اپنے سماج میں پیدا ہونے والی ہر خوبی کا ساتھ دینا چاہیے اور اس خوبی کے لیے دروازہ کھولنا چاہیے۔ میں عرض کر رہا تھا آپ سے کہ بہت ساری چیزیں ایسی کامن ہیں مذاہب کے درمیان جس میں کسی کو اعتراض نہیں ہے، جیسے شراب ہر مذہب میں حرام ہے، جیسے زناکاری ہر مذہب میں حرام ہے، جیسے جھوٹ بولنا ہر مذہب میں گناہ ہے، جیسے کسی کا ظلم کرنا، کسی کو قتل کرنا، کسی کو مار ڈالنا، کسی کا حق غصب کرنا، یہ ہر مذہب میں گناہ ہے، ہر مذہب میں حرام ہے۔ اور جیسا میں نے آپ کو بتایا کہ ان اچھے اور بری چیزوں میں کچھ لوگ اس دنیا میں ایسے آئے کہ جو اچھائی کے پرتیک بنے اور ان کے مد مقابل برائی کے پرتیک رہے۔ آدم کی دو اولاد، ایک کا نام حابیل اور ایک کا نام قابیل، بڑے بھائی نے چھوٹے بھائی کو مار دیا۔ یہ پہلا قتل جو دنیا میں ہوا یہ آدم کے بیٹوں میں سے ایک بیٹے کا تھا۔ اسلامی تاریخ کو اگر میں دیکھوں تو اسلامی تاریخ کے حساب سے آدم 40 شب و روز تک روئے۔ یہ 40واں جو منایا جاتا ہے یہ کسی اور کی سنت نہیں بلکہ ہم تمام انسانوں کے باپ آدم کی سنت ہے کہ جب حابیل کے اس دنیا سے جانے کے بعد مسلسل 40 دن تک ایک باپ اپنے بیٹے کے لیے روتا رہا۔ اور بڑی عجیب سی بات ہے، رونے پہ مجھے یاد آتا ہے بچہ پیدا ہونے کے بعد اس وقت تک اس کے پیدائش کی خوشی نہیں منائی جاتی جب تک وہ روتا نہیں، کیونکہ ہماری نظر میں رونا رونا ہوتا ہے اور ماں کی نظر میں رونا بچے کی زندگی ہوتی ہے۔ تو کبھی جو ہمیں دکھتا ہے اصل میں وہ ہمیں دکھائی نہیں دیتا، کیونکہ اس دکھنے کے پیچھے ایک کہانی ہوتی ہے، اس دکھنے کے پیچھے ایک مقصد ہوتا ہے۔ دوستو، میں عرض کر رہا تھا کہ اچھائی کے پرتیک اور برائی کے پرتیک میں جب ہم بات کرتے ہیں مہان پروش لوگوں کی، جب ہم بات کرتے ہیں معصوم لوگوں کی، جب ہم بات کرتے ہیں ان لوگوں کی جن کے کرم کو دیکھ کر کوئی بھی کہہ دے کہ وہ دیوتا ہے، وہ بڑا ہے، تو ان میں انبیاء کے نام آتے ہیں، اور ان نبیوں کے نام میں جب ہم آگے بڑھتے ہیں رسولوں کے نام آتے ہیں، اور جب ہم اور آگے بڑھتے ہیں تو پھر اماموں کے نام آتے ہیں، اور جب امامت تک بات آتی ہے اور ہم گفتگو کرتے ہیں تو یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ ہم
کسی اچھے انسان کا تو ذکر کریں لیکن اس کے دشمن کا ذکر نہ کریں. یہ بہت ضروری ہے سماج کو بتانا، یہ بہت ضروری ہے دنیا کو بتانا کہ صرف اچھے کو پہچاننا ضروری نہیں بلکہ اچھائی کے دشمن کو پہچاننا بھی اتنا ہی ضروری ہوتا ہے جتنا اچھے کو پہچاننا ضروری ہوتا ہے. جب ہم حابیل کی بات کرتے ہیں تو حابیل کے مارنے والے قابیل کا بھی ذکر کرنا پڑے گا. جب ہم موسیٰ کی بات کرتے ہیں تو ہمیں فرعون کی بات کرنی پڑے گی. جب ہم ابراہیم کی بات کرتے ہیں تو ابراہیم کو جلانے والے نمرود کا بھی ذکر کرنا پڑے گا. جب ہم اچھے اور سچے لوگوں کی بات کرتے ہیں تو ان کے دشمنوں کا بھی ذکر کرنا پڑتا ہے تاکہ دنیا کو پتہ چلے کہ جو مارنے کا منصوبہ لے کر پیدا ہوتے ہیں یا جو پیدا ہونے کے بعد کسی کو مارنے کا منصوبہ بناتے ہیں وہ مٹ جایا کرتے ہیں، لیکن جو اپنی اچھائی کے بھروسے ساری دنیا میں زندہ رہنا چاہتا ہے، اگر اس نے اچھا کردار نبھایا ہے تو وہ دنیا سے چلا جاتا ہے، اس کا کردار کبھی دنیا سے نہیں جاتا. ہمارا سماج عجیب سماج ہے، ہماری دنیا عجیب دنیا ہے، ہماری زندگی عجیب زندگی ہے. میرے ایک دوست مولانا قمر سلطان کا جملہ مجھے اس وقت ذہن میں آ رہا ہے. وہ بڑا خوبصورت جملہ کہتے ہیں کہ زندے بستیوں میں رہتے ہیں اور مردے قبرستانوں میں. مردے کسی کی مدد نہیں کر سکتے اور زندہ لوگ مدد کیا کرتے ہیں. جیسے میں نے کہا اچھا انسان آگ بجھاتا ہے، جلی ہوئی آگ کو بھڑکاتا نہیں ہے. لیکن کبھی کبھی ایسا بھی ہوتا ہے کہ زندے قبرستانوں میں ہوتے ہیں اور مردے بستیوں میں. اگر بستیوں میں لوگ آگ بجھانے کی طاقت نہ رکھیں، بستیوں میں لوگ برائی کے لیے دروازہ نہ بند کریں، اگر بستیوں میں لوگ کی مدد نہ کریں، اگر بستیوں میں ایک ماں کی یا بہن کی عصمت دری کی جائے اور کوئی دوسرا نہ بولے، اگر بستیوں میں سماج ایسا ہو جائے کہ آگ لگی ہے تو لگنے دو، ہمارا کیا ہے، تو یقین جانیے پھر یہ آبادی نہیں بلکہ یہ قبرستان کی وہ بھیانک خاموشی ہے جہاں سے کوئی امید نہیں کی جا سکتی. انسان برا ہو تو برا کہا جاتا ہے، اچھا ہو تو اچھا کہا جاتا ہے. یاد رکھیے گا کربلا آج سے 1400 برس پہلے ہوئی. اسی کربلا میں حسین نے ایک لکیر کھینچی تھی جو کربلا میں صبر کا سب سے بڑا بادشاہ جس نے اپنے 6 مہینے کے بچے کی قربانی دی، وہ حسین کہ جس کے لیے شاعر کہتا ہے حسین کون ہے حق کی کتاب ہے گویا، حسین کون ہے بحر ثواب ہے گویا، حسین کون ہے حقانیت کا جادہ ہے، حسین کون ہے ایک مستقل ارادہ ہے. عطا و مہر کے در کو حسین کہتے ہیں، وفا پرست بشر کو حسین کہتے ہیں. وہ جس کی گود میں اکبر سے لال پلتے ہیں، وہ جس کے گھر میں 72 چراغ جلتے ہیں. آپ دیکھیے جو حسین کے ساتھ دینے والے تھے وہ بھی مسلمان تھے اور جو حسین کو مارنے آئے تھے وہ بھی کہہ رہے تھے کہ وہ مسلمان ہیں. یعنی لکیر کے اس پار بھی مسلمان ہے اور لکیر کے اس پار بھی مسلمان ہے. اب اگر کوئی آپ سے کہے کہ میں مسلمان ہوں تو اس سے یہ ضرور پوچھ لیجئے گا کہ تو کربلا میں کھینچی ہوئی لکیر کے اس پار والا مسلمان ہے یا اس پار والا جان دینے والا مسلمان ہے یا جان لینے والا مسلمان. جہاں جہاں تک انسانیت پھیلی ہوئی ہے وہاں وہاں تک حسین کا غم منایا جاتا ہے. آج ہندوستان میں میرے خیال سے کوئی جگہ ایسی نہیں ہوگی جہاں حسین کا تعزیہ نہ اٹھایا جاتا ہو. کیوں؟ کیونکہ اس زمانے میں حسین سچائی کا وہ پرتیک تھے، حقیقت کے اور حق کے وہ پرتیک تھے، مظلومیت کے وہ پرتیک تھے. وہ علمبردار تھے، وہ مسیحا تھے. مظلوم انسانیت، دبتی ہوئی انسانیت، دبی ہوئی انسانیت کو دوبارہ اپنی زندگی دے کے بچانے کے لیے. اسی لیے جہاں جہاں تک انسانیت پھیلی ہوئی ہے وہاں وہاں تک حسین کے لیے آستھا رکھنے والے، حسین کے لیے یقین رکھنے والے اور حسین کی شہادت پر رونے والے لوگ موجود ہیں. ہندوستان کے کونوں کونوں میں تعزیہ اٹھائی جاتی ہے. مجھے یاد آ رہا ہے بستی شہر کے نزدیک ہی سادات کی ایک بستی ہے جس کا نام ہلور ہے. وہاں آج بھی گپتا پریوار کی تعزیہ رکھی جاتی ہے. میں بہت سارے ایسے شہروں کو جانتا ہوں ہندوستان میں جہاں پر ہمارے ہندو بھائیوں کی طرف سے بہت بڑی اور بہت بڑے پیمانے پر عزاداری ہوتی ہے. اور یہ شاید خراج عقیدت ہے مولا کی نظر میں امام حسین کی خدمت میں کہ ہردے میں جگہ پاتے جیون میں سما جاتے، شبیر مدینے سے
گر ہند میں آ جاتے۔ ایک عجیب وڈمبنا ہے کہ کسی ہندو سے میں کہوں کہ تمہیں دفن کر دوں گا اور کسی مسلمان سے میں کہوں کہ تمہیں جلا دوں گا، تو مسلمان شراب پیے گا، جوا کھیلے گا، برے برے کام کرے گا، ساری زندگی اللہ کی دشمنی اور شیطان کی اطاعت میں گزار دے گا، لیکن اگر اسے کہا جائے کہ تمہیں جلا دیا جائے گا تو وہ ہاتھ جوڑ کے کہے گا مجھے دفنانا، مجھے جلانا مت۔ ویسے ہی اگر کسی ہندو کی پوری زندگی برائی میں گزر گئی ہے، لیکن اگر اسے کہا جائے کہ تمہاری سمادھی بنا دی جائے گی تو وہ ہاتھ جوڑ کے کہے گا میری زندگی کی آخری رسم میرے مذہب کے مطابق ہونی چاہیے۔ کمال ہے، انسان مذہب پہ مرنا تو چاہتا ہے، مذہب پہ جینا نہیں چاہتا۔ میں آگے کی تقریروں میں انشاءاللہ اسی طرح آپ کے ساتھ یا